काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौजूद सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। काशाना बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर जिस किताब का मुताला हम आजकल कर रहे हैं उसका नाम गदीर और मैं पढ़ रही हूँ उसकी जिल्द नंबर 9 और आज है उसका पार्ट नंबर 5। और जिस सफ़े से हम आज इस मुताले का आगाज़ करें उसकी हेडिंग का नाम है आयशा का तस्किरा, जो कि मौजूद है सफ़ा नंबर 439 पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो कि मौजूद है 446 पर। तो आइए बाकायदा इस मुताले का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 439, आयशा का तस्किरा। नंबर 1, इब्ने साद हवाला नंबर 1 लिखते हैं कि अय्याम मुहासिरा में आयशा ने हज का इरादा किया। मरवान और ज़ैद अब्दुर्रहमान ने इनसे कहा, आप अगर यहीं क़याम फरमाती तो बेहतर था, क्योंकि उस्मान मुहासिरे में हैं और आप इनका दिफा कर सकती हैं। आयशा ने कहा, मैं तैयारी कर चुकी हूँ, अब रुक नहीं सकती। मरवान ने बतौर तमस्सुल ये शेर पढ़ा, कैस ने मुल्क में आग लगाई, जब शोले भड़कने लगे तो अपनी राह ली। आयशा ने जवाब दिया, मेरा बस चले तो उस्मान को समंदर में फेंक दूं। हवाला नंबर 2। नंबर 2, इब्ने अब्बास ने मक्के में आयशा से मुलाकात की। वो उस्मान की तरफ से अमीरुल हाज बनाए गए थे। आयशा ने कहा, इब्ने अब्बास, खुदा ने तुम्हें अक्ल फहम और कुव्वत बयान अता की है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस तागी यानी उस्मान ब्रैकेट में लिखा है उस्मान की तरफ लोगों को माइल करने लगो। हवाला नंबर 3। नंबर 3, कत्ल उस्मान के मौके पर आयशा और उम्मे सलमा हज के लिए गई थी। खबर कत्ल सुनी तो मक्के में शामियाना लगवा कर तकरीर की। मेरे ख्याल में उस्मान अपनी कौम को वही मज़ा चखाएंगे जो अबू सुफियान ने जंग बदर में अपनी कौम को चखाया था। हवाला नंबर 4। आइए अब पढ़ते हैं नंबर 4। बिन शैबा की रिवायत है कि मक्के में आयशा ने अगजर नामी शख्स से पूछा, लोगों ने क्या किया? अगजर ने कहा, उस्मान ने मिस्रियों को कत्ल कर दिया। आयशा ने कलमा इस्तरजा पढ़कर कहा, क्या ऐसे लोगों को कत्ल किया जाता है जो हक का मुतालबा कर रहे हैं और जुल्म को नापसंद कर रहे हैं? वल्लाह, मैं कभी इसे पसंद नहीं कर सकती। इतने में दूसरा आया, इससे पूछा, लोगों ने क्या किया? इसने जवाब दिया, उस्मान को मिस्रियों ने कत्ल कर दिया। आयशा ने कहा, ताज्जुब है अगजर पर, इसने मकतूल को कातिल बना दिया था, फिर तो मिस्र ही बन गई। अगजब मिन अगजर। आइए हवाला जात का मुताला करते हैं। हाशिए के नीचे लिखा है, हवाला नंबर 1 दिया गया था तबकात इब्ने साद से, जिसकी जिल्द नंबर थी 5 और सफ़ा नंबर था 36। नंबर 2, इंसाबुल अशराफ, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 192। नंबर 3, इंसाबुल अशराफ, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 193 व तारीख़ तबरी, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407। हवादी से सन 35 हिजरी, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 4, खुतबा नंबर 175। चौथा हवाला दिया गया था इंसाबुल अशराफ से, जिसकी जिल्द थी 6 और सफ़ा नंबर था 212। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 440। अगजर से भी ज्यादा झूठा। हवाला नंबर 1। 5, वलीद की शराब खोरी के गवाहों ने आयशा के यहाँ पनाह ली थी। सुबह को उस्मान ने कहा, इराक़ी मुर्तदों को आयशा के घर ही में पनाह मिली। आयशा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती निकाल कर फरियाद की, तुमने इनकी सुन्नत को तर्क कर दिया। हवाला नंबर 2। नंबर 6,
عمار کے ظلم و ستم کے موقع پر بھی عائشہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال، کپڑے اور جوتے نکال کر فریاد کی، ابھی رسول خدا کا یہ سامان بھی میلا نہ ہوا اور تم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک کر دی۔ یہ سن کر عثمان کو بڑا غصہ آیا۔ حوالہ نمبر 3۔ نمبر 7، حضرت علی علیہ السلام نے عائشہ کو خط لکھا۔ جب وہ طلحہ و زبیر کے ساتھ بصرہ پہنچ چکی تھیں، تم نے حکم خدا کی مخالفت کر کے گھر سے باہر قدم نکالا، کہتی ہو کہ اصلاح مسلمین کے لیے نکلی ہوں، عورتوں کو فوجی قیادت سے کیا سروکار؟ تم نے قتل عثمان کے بدلے کبھی گوہار کیا ہے، گاف ہے الف رے، گوہار کیا ہے، جبکہ تم خود چلاتی تھی ناسل کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے، آج قصاص طلب کر رہی ہو، ارے خدا سے ڈرو، اپنے گھر واپس جاؤ۔ حوالہ نمبر 4۔ نمبر 8، تبری و ابن قتیبہ لکھتے ہیں، قبیلہ جینیہ کے جوان نے ایک عابد سے جنگ جمل میں پوچھا، قاتلین عثمان کون ہیں؟ جواب دیا، 3 طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ وہ ہیں جو عائشہ کے ہودج کے پاس جمع ہیں، کچھ وہ ہیں جو طلحہ کے پاس ہیں، اور کچھ لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف ہیں۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا، اور علی کی فوج میں چلا گیا کہ پھر تو ہم گمراہی میں گرفتار ہیں۔ حوالہ نمبر 5۔ نمبر 9، تبری۔ نمبر 6 حوالہ، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے حوالہ نمبر 6 نے 2 طریقوں سے نقل کیا ہے۔ جب عائشہ مقام صرف پہنچی تو عبد ابن ام نے کلاب سے ملاقات کی اور اسی سے مدینے کے حالات پوچھے۔ جواب دیا، لوگوں نے عثمان کو قتل کر دیا اور 8 دن تک حالات جوں کہ توں رہے۔ پوچھا، پھر کیا ہوا؟ جواب دیا، لوگوں نے بہترین صلاحیت والے کو حکومت سونپ دی، لوگ علی علیہ السلام پر متفق الرائے ہو گئے۔ عائشہ نے کہا، بخدا اگر لوگوں نے تمہارے صاحب کو حکومت دے دی تو مجھے واپس کرو، خدا کی قسم عثمان ناحق قتل ہوئے، بخدا میں ضرور ان کا انتقام لوں گی۔ عبد نے کہا، ایسا کیوں؟ آپ ہی نے تو انہیں کہا تھا کہ ناصل کو قتل کر دو، بخدا وہ کافر ہو گیا ہے۔ عائشہ نے کہا، لوگوں نے ان سے توبہ کرائی پھر قتل کر دیا، میں نے انہیں کافر ضرور کہا تھا، لیکن اب میرا یہ قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ عبد نے 6 شعر لکھتے ہوئے پڑھے، آپ ہی نے ابتدا کی، آپ ہی نے پھر تبدیلی بھی کی، آپ ہی ہوا چلاتی ہیں اور آپ ہی پانی برساتی ہیں، آپ ہی نے قتل امام کا حکم دیا اور انہیں کافر کہا، ہمارے نزدیک قاتل تو وہی ہے جو حکم قتل دے، آسمان کیوں پھٹ پڑے، چاند سورج کیوں تیرا ہوں، کیا اس لیے کہ لوگوں نے اس ایسے کو حکمران بنایا ہے جو اندھیروں میں اجالا پھیلائے گا۔ نمبر 10، استیاب حوالہ نمبر 1 میں ہے کہ اخنف بن قیس دیندار، عقل مند، صاحب الرائے اور ذہین تھے، سخنور اور سیاست مدار تھے۔ عائشہ بصرہ پہنچی تو آدمی بھیج کر اخنف کو بلایا۔ یہ یہاں پہ بہت مس پرنٹنگ ہے نقطوں کی، میں اگر کوشش بھی کروں تو اس کو مجھے اخنف ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس کو اس طریقے سے لکھا ہے الف خ نون فے۔ بھیج کر اخنف کو بلوایا، وہ نہیں آئے، دوبارہ بھیجا تو آئے۔ عائشہ نے پوچھا، وائے ہو تم پر، آخر تم امیر المومنین عثمان کے قاتلوں کے خلاف لڑنے کے لیے کیا عذر رکھتے ہو؟ کیا لوگ کم ہیں؟ اخنف نے کہا، یہ سب کچھ نہیں، بلکہ 1 سال قبل تک آپ ہی عثمان کی مذمت کر کے قتل کا حکم دیتی تھی، ہم آپ کی پہلی بات کو مانتے ہیں، یہ دوسری بات میرے لیے قابل قبول نہیں۔ نمبر 11، ابو مسلم نے شامیوں سے حضرت عائشہ کی مثال سر میں آنکھ سے دی جو آنکھ والے کو اذیت دیتی ہے، ابن عساکر حوالہ نمبر 2۔ نمبر 12، ابن ابی الحدید حوالہ نمبر 3 لکھتے ہیں کہ تمام تذکرہ نگاروں نے متفقہ طور سے یہ بات لکھی ہے کہ عثمان کی مخالفت میں سب سے زیادہ تلخ و تند حضرت عائشہ تھیں۔ آئیے ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں۔
اس صفحے کے اوپر آخری کالم میں آخری حاشیے کے نیچے کچھ حوالہ جات لکھے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، استیاب القسم الثانی، صفحہ نمبر 716، نمبر 1209، اور دوسرا حوالہ تھا تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 37 سے، اور صفحہ نمبر تھا 221، اور نمبر تھا 3213۔ نمبر 3، حوالہ نمبر 3، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 215، خطبہ نمبر 79۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 442 پر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ عثمان کی مخالفت میں سب سے زیادہ تلخ و تند حضرت عائشہ تھی۔ جامع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں لٹکا رکھا تھا۔ جو بھی آتا اس سے کہتی تھی، دیکھو ابھی جامع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میلا نہیں ہوا کہ عثمان نے ان کی سنت ترک کر دی۔ نمبر 13، مدائنی لکھتا ہے کہ عائشہ کو قتل عثمان کی خبر شرافت میں معلوم ہوئی۔ انہیں یقین تھا کہ اب حکومت طلحہ کو ملے گی۔ فرماتی تھیں کہ عثمان ہلاک ہو، طلحہ خوش آمدید، خوش آمدید میرا چچیرا بھائی۔ طلحہ نے قتل عثمان کے وقت خزانے کی چابیاں، اصیل، گھوڑے اور عثمان کے گھر کا کچھ اثاثہ اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ بعد میں جب معاملہ دگرگوں ہوا تو یہ سب سامان حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 14، عائشہ کو جب قتل عثمان کی خبر معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوئیں اور کہا، خوش بحال طلحہ، اس کے سوا کوئی حقدار خلافت نہیں۔ لیکن شرافت میں عبید نے کہا، بہترین امت علی علیہ السلام کو خلافت سونپ دی گئی تو کہنے لگی، کاش آسمان پھٹ پڑتا۔ پھر کہا، سوچ کے بتاؤ، سچ کہہ رہے ہو؟ عبید نے کہا، ام المومنین کی یہ کیا حالت ہے؟ بخدا سب سے زیادہ حقدار خلافت علی علیہ السلام ہی تھے۔ آئیے اس کو کچھ اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار خلافت علی علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن عائشہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوسری روایات میں بھی عائشہ کی عثمان کے خلاف باتیں مندرج ہیں۔ ابو مخفف لوط بن یحییٰ، حوالہ نمبر 2۔ نمبر 15، قیس بن حازم کا بیان ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے۔ ابو مخنف بھی اس روایت سے ملتی جلتی روایت نقل کرتے ہیں کہ پھر عائشہ نے سواری موڑنے کا حکم دیا اور فوراً ہی کہنے لگی، بخدا عثمان ناحق قتل ہوئے۔ قیس نے پوچھا، آپ تو سب سے بڑی مخالف تھیں۔ جواب دیا، ہاں، لیکن اب غور کیا ہے تو سمجھی کہ توبہ کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ 16، دوسرے طرق سے بھی روایت کی گئی ہے کہ خبر قتل عثمان سن کر عائشہ نے کہا، خدا اس کا ناس کرے، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے قتل ہوا۔ یہاں پہ یہ ناس نون الف سین ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے قتل ہوا، خدا نے اس کی بد کرداری کا انتقام لیا۔ اے قریش کے لوگوں، کہیں تم پر قوم سمود کا عذاب نہ آ جائے۔ اب تم لوگ طلحہ کو حکمراں بنا لو۔ لیکن جب متواتر خبر ملی کہ علی علیہ السلام کی بیعت ہو گئی ہے تو کہا، ان لوگوں پر خاک پڑے۔ آئیے حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدید سے، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر تھی 215، اور خطبہ نمبر تھا 79۔ حوالہ نمبر 2 دیا گیا تھا تاریخ طبری سے، جلد نمبر تھی 4، صفحہ نمبر تھا 458، حوادث سے سن 36 ہجری۔ تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 64، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 215، خطبہ نمبر 79۔ نمبر 3، شرح ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 216، خطبہ نمبر 79۔ آئیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 443۔ جب بیعت ہو گئی تو کہا، ان لوگوں پر خاک پڑے، یہ لوگ نہیں چاہتے کہ قبیلہ تیم میں پھر حکومت واپس آئے۔ اور ادھر طلحہ و زبیر نے خط لکھ کر عائشہ کو مشورہ دیا کہ انتقام خون عثمان کا نعرہ لگائیے۔ یہ خط ابن زبیر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ عائشہ نے خط پڑھ کر نعرہ بلند کر دیا۔ ام سلمہ نے بھی اس سال حج کیا تھا۔ عائشہ کا انداز دیکھ کر انہوں نے حمایت علی کا اعلان کیا اور علی کی مدد کرنے پر تیار ہو گئیں۔ حوالہ نمبر 1۔ نمبر 17، ابو مخفف لکھتا ہے کہ عائشہ نے ام سلمہ کو خرچ دے کر اپنی طرف کرنا چاہا، ان سے کہا
کہ آپ تمام ازواج میں مسن اور اولین مہاجر ہیں، آپ ہی کے گھر پر ہمارے سہام تقسیم ہوتے تھے، فرشتہ وہی آپ کے یہاں سے سب سے زیادہ آتا تھا۔ ابن زبیر نے مجھ سے کہا ہے کہ لوگوں نے عثمان سے توبہ کرائی، پھر روزے کی حالت میں ماہ حرام میں انہیں قتل کر دیا۔ میں طلحہ و زبیر کے ساتھ بصرہ جا رہی ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، شاید خدا حکومت کی اصلاح کر دے۔ جواب دیا، میں ام سلمہ ہوں، کل تم نے سب سے زیادہ عثمان کے خلاف بھڑکایا، اسے ناصل کہا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علی کی کیا قدر و منزلت تھی۔ حوالہ نمبر 2، نمبر 18 ابن عبدالربہ، حوالہ نمبر 3 نے لکھا ہے کہ بنی لیس کے آدمی نے زبیر سے پوچھا، کیا حال ہے؟ کہا، میں اپنے فرزند کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گیا ہوں۔ پھر وہ آدمی مدینہ آیا اور سعد سے پوچھا، عثمان کو کس نے قتل کیا؟ سعد نے کہا، عائشہ نے تلوار نکالی، طلحہ نے تیز کی، علی نے زہر میں بجھائی۔ پوچھا، زبیر نے کیا کیا؟ جواب دیا، انہوں نے کچھ کیا نہیں لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ابن قتیبہ نے حوالہ نمبر 4 بھی سعد کا یہ فقرہ نقل کیا ہے۔ نمبر 19 مغیرہ نے عائشہ سے ملاقات کی تو عائشہ نے کہا، تم نے جنگ جمل میں مجھے دیکھا ہوتا کہ ہودج کے ادھر ادھر تیر برابر آ رہے تھے۔ مغیرہ نے کہا، کاش ایک تیر آپ کو لگ جاتا۔ عائشہ نے کہا، خیریت تو ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ مغیرہ نے کہا، آپ نے عثمان کے خلاف شورش برپا کی۔ عائشہ نے کہا، میں نے کہا تو تھا لیکن یہ مقصد نہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 شرح ابن ابی الحدیث سے تھا، حوالہ نمبر 1 جلد نمبر تھی 6 صفحہ نمبر 216 خطبہ نمبر 79۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدیث سے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 217 خطبہ نمبر 79۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا العقد الفرید، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 111۔ چوتھا حوالہ تھا الامامہ والسیامہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48۔ لیکن یہ مقصد نہ تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خدا جانتا ہے کہ میں چاہتی تھی لوگ عثمان سے لڑیں۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اب صفحہ نمبر 444۔ خدا نے ایسے حالات پیدا کیے کہ لوگ مجھ ہی سے لڑے۔ میں چاہتی تھی عثمان کو تیر مارے جائیں لیکن مجھ ہی کو تیر مارے گئے۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ ان کی اطاعت نہ کریں، میری خود ہی نافرمانی کی گئی۔ اگر خدا کو معلوم ہوتا کہ میرا مقصد عثمان کو قتل کرنا ہے تو میں قتل بھی کر دیتی۔ یہاں پہ دیا گیا ہے حوالہ نمبر 1۔ نمبر 20 ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مکے میں کچھ لوگ عائشہ کے خیمے میں تھے، اتنے میں عثمان ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھ کر میرے سوا سب نے ان پر لعنت کی، ان میں ایک کوفی بھی تھا اور عثمان کوفیوں سے سخت نالاں تھے۔ کوفی سے کہا، ابے تو مجھے ملامت کرتا ہے، پھر مدینے جا کر اس کی سرزنش کی۔ اس کوفی سے کہا گیا، تم طلحہ سے سفارش کر لو۔ طلحہ گئے تو عثمان نے کہا، میں تجھے 100 تازیانے ماروں گا۔ طلحہ نے کہا، بخدا تم نہیں مار سکتے، اس نے زنا نہیں کیا ہے۔ عثمان نے کہا، میں اس کا وظیفہ بند کر دوں گا۔ طلحہ نے کہا، خدا روزی دیتا ہے۔ جلد نمبر حوالہ نمبر 2۔ 21 ابن اسیر فیروز آبادی اور ابن منظور زبیدی ناصل کا مطلب لکھتے ہیں احمق بڈھا، اور ناصل ایک مدینے کا یہودی باشندہ تھا۔ چنانچہ تفسیر میں ہے، عثمان کو ناصل سے تشبیہ دیتے تھے جو لمبی داڑھی والا مصری باشندہ تھا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ عثمان کو شماقت اور مذمت کی غرض سے لوگوں نے ان کا نام ناصل رکھ دیا تھا۔ عثمان ایک دن تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص نے عثمان کی مذمت کی، عبداللہ ابن سلام نے اس کو ٹوکا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس سے لوگوں نے کہا، اگر عبداللہ ابن سلام کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ناصل کو گالی دو، کیونکہ ابن سلام شیعہ عثمان ہیں۔
दुश्मनान उस्मान ने इसे नासिल कहना शुरू कर दिया। आयशा कहती थी नासिल को कत्ल करो, खुदा से करे, खुदा इसे कत्ल करे, और इनकी मुराद नासिल से उस्मान थे। ये उन्होंने इस वक्त कहा जब उन्होंने उस्मान से खफा होकर मक्का जाने का इरादा किया। हयातुल हैवान में है कि नासिल नर दरिंदा को कहते हैं और दुश्मनान उस्मान इन्हें नासिल कहते थे। हवाला नंबर 1 दिया गया था अल अख्तुल फरीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 111। दूसरा हवाला था अल अख्त अल फरीद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 118 और तीसरा हवाला दिया गया था अन्नहाइया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 80, अल कामूसुल मुहीत सफ़ा नंबर 1374, अल आनुल लिसानुल अरब जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 198, ताजुल उरूज सफ़ा नंबर 141, हयातुल हैवान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 365। आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 445। नंबर 22 बिलाजरी अल इंसाब लिखते हैं कि आयशा रोती हुई घर से निकली और कहती जाती थी उस्मान कत्ल कर दिए गए, खुदा इन्हें बख्शे। हमारे यासिर ने इनसे कहा तुमने कल इनके खिलाफ लोगों को भड़काया और आज इनका मातम कर रही हो। हवाला नंबर 1 अल्लामा अमीनी फरमाते हैं ये रिवायात वाज़ेह तौर से हमें बताती हैं कि आयशा कभी उस्मान को सजावार खिलाफत नहीं समझती थी, हमेशा उन्हें पापी समझती रही। इनका बस चलता तो पत्थर में बांध के दरिया में डाल देती, तीरों की जद पर ले आती, इसीलिए लोगों को इनके खिलाफ भड़काती रही, जामे रसूल दिखाती रही। उस्मान के कत्ल होने के बाद भी अपने इसी नजरिए पर बाकी थी, लेकिन जब तलहा को हुकूमत ना मिल सकी जिसके लिए सब पापड़ बेले थे, तो अब रुख बदल गया और आसमान फट पड़ने की बात करने लगी। लोगों को इंतकाम में खून ने उस्मान के लिए उभारने लगी कि इस तरह तलहा को हुकूमत मिल जाए, वरना क़िसास का हक आयशा को हरगिज न था, वो दूसरे खानदान की थी। फिर ये कि औरतों को फौजी तरतीब और जंग से भी कोई ताल्लुक नहीं है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जंग जमल में शिरकत से मना किया था। चुनाचे मुकाम हवाई पर कुत्तों के भौंकने के बाद रसूल की पेशन गोई याद आई तो वापसी का इरादा किया, लेकिन तलहा और जुबैर की सियासी करतबबाजियों से अपनी बागियाना हरकत पर बाकी रह गई। आखिर जब तलहा मौत के घाट उतर गए तो इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया और खिलाफत अली भी मुस्तहकम हो गई। हाशिए के नीचे काफ़ी सारी किताबों के हवाले दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला हवाला था तबकात इब्ने साद से जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 25, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 36, इंसाब बिलाजरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 70 से लेकर 75 और फिर 91, सफ़ा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 187 और 139, 212 अल इमामत व सय्याहा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 43, सफ़ा नंबर 46, सफ़ा नंबर 57, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 47, सफ़ा नंबर 51, सफ़ा नंबर 61, तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 140, 172, 166, 176, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 407, फिर लिखा है सफ़ा नंबर 449, फिर है 458, फिर 465। आगे लिखते हैं हवादिस से सन 36 हिजरी अल अख्दुल फरीद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267, 272, ये दो सफ़े हैं, 267 और 272, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 111, 118, तारीख़ इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 319, जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 221, नंबर 3213, इस्तियाबुल क़िस्म सानी सफ़ा नंबर 716, नंबर 1209, शरह इब्ने अबिल हदीद जिल्द नंबर 2, जिल्द सफ़ा नंबर 77, 506,
جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215 خطبہ 79، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 5 سے 9 تک، خطبہ نمبر 175 تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 38، 40، صفحہ نمبر 61، 64 اور 69، نہایت ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14، نمبر 2491، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 87، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313، حوادث سن 36 ہجری، القاموس المحیط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59، حیات الحیوان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365، سیرہ حلیبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 286، لسان العرب جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 193، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 98۔ آئیے اگلے صفحے کا آغاز کرتے ہیں۔ 446 عبد الرحمن بن عوف بدری مجاہد منبر شورا عشر مبشرہ کی فرد۔ نمبر 1 بلازری لکھتا ہے کہ ابو ذر کے ربضہ جلا وطن ہونے کے بعد علی اور ابن عوف نے عثمان کی اس غلط حرکت پر گفتگو کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ سب تمہارا کیا ہوا ہے۔ ابن عوف نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم اور آپ ان سے جنگ کریں، کیونکہ عثمان نے تمام عہد و پیمان کو پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ نمبر 2 تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ جب عثمان نے اموی چھوکروں کو گورنر بنا دیا تو لوگوں نے ابن عوف سے کہا یہ سب آپ کا کیا ہوا ہے۔ جواب دیا میں نہیں سمجھتا تھا وہ ایسے ہو جائیں گے، اب میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی اس سے بات نہ کروں گا۔ مرتے دم تک بات نہ کی، عیادت کے وقت منہ پھیر لیا۔ نمبر 3 بلازری لکھتا ہے کہ مرض الموت میں ابن عوف سے عثمان کا تذکرہ کیا تو کہا حکومت استفار ہونے سے قبل ہی اس کا کام تمام کر دو۔ جب عثمان کو معلوم ہوا تو ابن عوف کے ریوڑ اور کنویں کو قبضے میں کر لیا۔ ابن عوف نے بددعا کی تو کنواں خشک ہو گیا۔ نمبر 4 انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کبھی عثمان سے بات نہ کریں گے۔ نمبر 5 سعد ابن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ابن عوف نے وصیت کی تھی کہ عثمان ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ نمبر 6 ابن عبدربہ لکھتے ہیں کہ جب عثمان نے اموی چھوکروں کو حکمراں بنایا تو لوگوں نے انہیں ابن عوف کو طعنہ دیا۔ وہ غصے میں عثمان کے پاس گئے اور کہا میں نے تمہیں دوسروں پر ترجیح دی کہ تم سیرت ابوبکر و عمر اختیار کرو گے، لیکن تم اسے نظر انداز کر کے اپنے خاندان والوں کو مسلمانوں کی گردن پر سوار کرنے لگے۔ عثمان نے کہا عمر نے خدا کے لیے خاندان والوں کو نظر انداز کیا اور میں خدا ہی کے لیے خاندان والوں کا خیال رکھتا ہوں۔ ابن عوف نے عہد کر لیا کہ عمر بھر عثمان سے کلام نہ کریں گے۔ مرض الموت میں عیادت کے لیے عثمان گئے تو منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ حوالہ نمبر 1۔ آئیے حوالوں کا کچھ مطالعہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا انصاب بلازری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 57 سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 171 سے 72 تک، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258، 261، 262، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 101 اور 118، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 447 پہ، فضائل عثمان کے لاف و گزاف کے حوالے میں۔ نمبر 7 مسعور کا بیان ہے کہ عثمان کے پاس کچھ صدقات کی مالیات آئی، وہ سب حکم کو بخش دیا۔ جب یہ خبر ابن عوف کو ہوئی تو مسعور کو مامور کیا کہ تم جا کر اس کو حکم سے لے کے آؤ، لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ حوالہ نمبر 1
نمبر 8، ابو ہلال اکرمی کتاب اوائل میں لکھتے ہیں کہ عثمان اور ابن عوف کے حق میں دعائے علی مستجاب ہو گئی۔ یہ دونوں مرتے دم تک ایک دوسرے کے دشمن رہے۔ عثمان نے قصر بنوا کر دعوت کی۔ ابن عوف نے دیکھ کر کہا، لوگ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں اسے مانتا نہیں تھا، آج سمجھا ہوں کہ درست کہتے تھے۔ میں اپنی بیعت پر خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ سن کر عثمان نے انہیں نوکر کے ذریعے گھر سے باہر نکال دیا اور لوگوں کو ملنے سے منع کر دیا۔ نتیجے میں کوئی ان سے نہ ملتا تھا، صرف ابن عباس علم قرآن سیکھنے جاتے تھے۔ حوالہ نمبر 2۔ ابو ہلال حوالہ نمبر 3 نے شورا کے موقع پر دعائے علی کا جو اشارہ کیا ہے، اس میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تم دونوں میں انات پیدا کر دے، اور ابن عوف کے قول، لوگ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں میں اسے نہیں مانتا تھا، اس سے اشارہ ہے شورا کے وقت عثمان کی بدعتوں کے اندیشے سے، نیز یہ کہ بنی امیہ حکومت کو گیند بنا لیں گے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ آپ یہاں غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ ہنگام بیعت روش عمر و ابو بکر کی جو شرط کی گئی تھی وہ سنت رسول کے مخالف تھی یا موافق؟ اگر موافق تھی تو شرط کرنا محمل تھا، اگر مخالف تھی تو کسی مسلمان کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرت علی نے سیرت شیخین کے شرط پر بیعت سے انکار کیا۔ حوالہ نمبر 4۔ کاش ابن عوف جب سیرت شیخین پر عمل کرنے کی شرط پیش کر رہے تھے تو اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہوتے۔ آئیے پڑھتے ہیں حوالہ جات۔ پہلا حوالہ دیا گیا تھا تاریخ طبری سے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365، حوادث سن 35 ہجری، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286، حوادث 35 ہجری سن 35 ہجری، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149، خطبہ نمبر 30، نمبر 2 حوالہ تھا شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56-66، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196، خطبہ نمبر 3۔ تیسرا حوالہ دیا گیا تھا شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 63 سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، خطبہ نمبر 3، جلد نمبر چوتھا حوالہ تھا مسند احمد سے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120، حدیث کا نمبر تھا 558، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40، صفحہ نمبر 238، تمہید باقلانی صفحہ نمبر 209، البدیات و نہائیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 146، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 165، حوادث سن 24 ہجری۔ آئیے مطالعہ کرتے ہیں صفحہ نمبر 448 کا۔ ہوتے پتہ نہیں وہ سمجھ میں بھی رہے تھے یا نہیں کہ سیرت شیخین کی شرط کرنا سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہونے کا ثبوت ہے۔ بالفرض اگر ابن عوف اس نقطے کو نہیں سمجھ رہے تھے تو بے سمجھے بوجھے کوئی بات پیش کرنا صریح جہالت ہے۔ چہجائی کی اسلامی معاشرے کی تنظیم و تربیت کے انحصار کے حساس موقع پر مجہول بات پیش کرنا سخت نقصان رساں ہے۔ باقلانی نے اس شرط کی توجیہ کی ہے کہ ہر متعلم کو پڑھنے سے قبل سمجھ لینا ضروری ہے۔ عثمان سے تو ایسی توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ وہ سمجھتے نہ ہوں گے۔ حوالہ نمبر 1۔ اب ذرا عثمان کی طرف آئیے۔ کیا جب سیرت شیخین کی شرط قبول کر رہے تھے تو سمجھ بھی رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالف ایک شک پر عمل کرنا؟ پھر یہ کہ کیا وہ اس سے عہدہ برا آنے کی صلاحیت اپنے اندر پا رہے تھے یا نہیں؟ اگر صلاحیت نہیں پا رہے تھے تو ایسی شرط قبول کیوں کی؟ دوسری صورت میں امت اسلامی کے بقا و انحصار کا اہم معاملہ ان کے پیش نظر تھا، ایسے موقع پر غیر سنجیدہ حرکت کیوں کی؟ اگر بالفرض وہ ان تمام باتوں سے باخبر تھے تو آخر شرط بیعت کے خلاف کیوں عمل کیا؟ پھر جب بن عوف نے انہیں سرزنش کی تو یہ صفائی کیوں دی کہ عمر اپنے طور پر عمل کر رہے تھے، میں اپنے انداز پر عمل کر رہا ہوں؟
اس مضحک بہانے کو مسند احمد بن حنبل حوالہ نمبر 2 میں پیش کیا گیا ہے کہ ابن عوف کے جواب میں عثمان نے کہا کہ میں سیرت شیخین پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حوالہ نمبر 3، میں پوچھتا ہوں کہ جب عمل کی طاقت نہ تھی تو اسے قبول کیا کیوں تھا، اور اگر جانتے تھے کہ سیرت عمر مطابق سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ہم میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کی بھی صلاحیت نہیں۔ ان تمام سوالات و جوابات کا عبرتناک پہلو یہ ہے کہ بن عوف نے کہا، میں نے تمہاری بیعت کر کے غلطی کی، اب خدا کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ امیر المومنین کو تلوار اٹھانے اور جنگ کی رائے دے رہے ہیں۔ اس سے تو واضح ہے کہ وہ عثمان سے جنگ کرنا اور انہیں قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی ابھار رہے ہیں۔ عثمان کو ایسا پاپی سمجھ لیا کہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ صفحے کے آخر کے اوپر حاشیے کے نیچے پہلا حوالہ ہے التمہید باقلانی 210، دوسرا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، حدیث ہے 492۔ تیسرا حوالہ دیا گیا ہے البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206 اور جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 231، حوادث سن 35 ہجری۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس گفتگو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے اگلے حصے میں ملاقات ہوگی۔ نصرت کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔